अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मुस्बत जो तब्दीलियां हैं ना वो आ रही हैं। क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई फार्मूला तैयार हो रहा है? इस पर कुछ आमतरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ताकतवर हलकों ने इस हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया है। भाई दोनों के आपस में मामला तो बड़े ज़बरदस्त चल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बड़ी ताबेदारी दिखा रहे थे, लेकिन अचानक से ये बजट मुस्तरद क्यों किया गया? और पिछले 2 दिनों से ख़ास तौर पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि इस हुकूमत के ऊपर ताकतवर हल्के दबाव डाल रहे हैं। इवन कि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला भी बीच में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जो हैं वो भी अचानक से मुतहरिक हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात मोहसिन नकवी की जानिब से की गई है और इस मुलाकात में उन्हें कामयाबी भी मिली है। ये मुलाकात किससे हुई, क्यों हुई, इस पर कुछ आमतरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर ईरान अमेरिका मामले पर भी कुछ आमतरीन डिटेल्स हैं। ईरान मान गया है कि वो डील करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने अपने 14 नुकात एक मरतबा फिर से सामने रख दिए हैं और तरमीम शुदा नुकात ये सामने रखे गए हैं कि ये हमारे 14 नुकात हैं, अगर आप इन्हें मानते हैं तो फिर हम आपके साथ जो डील है ना वो करने के लिए तैयार हैं। इस पर ट्रंप ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या है, इस पर कुछ आमतरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जी बात करते हैं ईरान अमेरिका डील के हवाले से। कल ट्रंप ने सबसे पहले तो ये किया कि हमले का ऐलान किया और हमले का ऐलान करके ट्रंप ने ये कहा कि हम ईरान की जो जजीरे हैं ना उन पर कब्जा करने जा रहे हैं और सबसे पहले जजीरा खाक के ऊपर हम जो कब्जा है ना वो करेंगे, वहां से तेल लेंगे, चुराएंगे और आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं इससे वो नीचे गिरेंगी, हमारे ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। फिर उसके बाद चंद ही घंटों के बाद ट्रंप ने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और कुछ दिनों में हम जो डील है वो भी साइन करने जा रहे हैं। बहरहाल इसके बाद ईरान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल था ना उसका वेट किया जा रहा था, क्योंकि ट्रंप के हवाले से तो ये अब चीज़ पक्की हो गई है कि ट्रंप झूठ बोलता है और अपनी किसी भी बात के ऊपर वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। और ख़ुद अमेरिकी मीडिया में ये रिपोर्ट हो चुका है कि ट्रंप कोई 38-39 मरतबा ईरान डील के मामले पर झूठ बोल चुका है, यानी कि वो कह चुका है कि हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं और दस्तखत होने जा रहे हैं डील पर, लेकिन उसके बाद फिर होता नहीं है और फिर उसके बाद ट्रंप यू टर्न जो है वो ले लेता है। तो क्या ट्रंप ने अभी जो बात की है क्या वाकई ये दुरुस्त है? क्योंकि आलमी मंडी में जिस तरह से एकदम से ऑयल की कीमतें नीचे गिरी है ना, तो इससे ये इशारे मिल रहे थे कि ट्रंप ने वाकई इस मरतबा जो डील की बात की है तो इस मरतबा शायद वो संजीदा है और हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर जो इतफाक है वो हो जाए और इनिशियल एक मुआहदा हो जाए जिससे एक तो जंग बंदी होगी और फिर उसके बाद 60 दिनों के अंदर मजीद चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और मुआहदा हतमी जो है वो किया जाएगा। बहरहाल ईरान के इस मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल का मौक़िफ़ का वेट था कि ईरान क्या कहता है, क्योंकि वहीं से जो चीज़ों की तस्दीक थी ना वो होनी थी। तो ईरान ने अपना जो मौक़िफ़ है वो दे दिया है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने ये कहा है कि ये हमारे 14 नुकात हैं, अगर इन 14 नुकात के ऊपर अमेरिका रेडी है, अमेरिका राज़ी है, तो फिर हम भी राज़ी हैं एग्रीमेंट हतमी जो मुआहदा है वो करने के लिए। और अगर अमेरिका राज़ी नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये है जी कि हम जो है वो बाकी कोई भी जो अमेरिका के पॉइंट्स हैं ना उनके ऊपर या उनकी शराइत मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्या 14 पॉइंट्स हैं जी? सबसे पहला पॉइंट, ईरान ये चाहता है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का फौरी और मुस्तकिल खात्मा हो। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि ईरान के साथ जंग बंदी हो, लबनान में भी जंग बंदी होगी और ये मुस्तकिल जंग बंदी होगी। ये सबसे पहला मुतालबा है, पहला पॉइंट है जो ईरान ने नए 14 पॉइंट्स ट्रंप के सामने रखे हैं। दूसरा ये कि अमेरिका का ईरान के दाखिली अमूर में अदम मुदाखलत और इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम का ओहद, यानी कि ट्रंप हमसे ये वादा करे कि वो हमारे दाखिली अमूर में मुदाखलत नहीं करेगा। जिस तरह से ट्रंप ने इस मरतबा कोशिश की ना रिजीम चेंज करने की, तो इस चीज़ का वो ऐद करेगा कि मुस्तकबिल में ऐसा अमेरिका की जानिब से नहीं किया जाएगा। फिर ईरान ने कहा जी कि 30 रोज़ के अंदर बहरी मुहासरे का मुकम्मल खात्मा होगा। जो नाकाबंदी ईरान अपना हरमूज में की हुई है अमेरिका ने, वो नाकाबंदी 30 दिन के अंदर ख़त्म की जाएगी। नंबर 4 पॉइंट ये है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के इतराफ़ से अपनी अफवाज के इनखला का ओहद, अच्छा यानी कि मशरिक़ वुस्ता से निकलने का यहाँ पर ईरान कह रहा है अमेरिका को
کہ ایران کے اطراف میں، اور ظاہر سی بات ہے ایران کے اطراف میں یہی سارے عرب ممالک وغیرہ ہی ہیں نا، تو یہاں سے اپنی جو بیسز ہیں نا یہ آپ ختم کریں، نہ صرف بیسز کو ختم کریں بلکہ اپنی جو افواج ہے نا ان کو بھی یہاں سے نکالیں۔ یہ ایران کی چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے، اور یہ شرائط کب رکھی گئی ہیں؟ جب حملہ ہوا ہے۔ ٹرمپ کا جو ایک پلان تھا نا حملے کے پیچھے، وہ یہ تھا کہ میں لگاتار حملے کروں گا، اس سے عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ایران کے اوپر زور ڈالیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مقصد یہ تھا ٹرمپ کا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایرانی انتظامات کے تحت 30 روز کے اندر آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولا جائے گا، یعنی کہ ہم اپنے نظام کے تحت، اپنے اصولوں کے تحت آبنائے ہرموز کو کھولیں گے، اور دنیا جو بھی آبنائے ہرموز کا راستہ استعمال کرے گی ہمیں جو ٹول ٹیکس ہے نا وہ دے گی۔ اب ان شرائط کا مطلب یہ ہے، اور 2 دن حملے کے بعد ایران کی جانب سے یہ شرائط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، اور ٹرمپ کا جو پلان تھا نا کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالوں، وہ پلان ناکام ہو چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی چھٹی جو ایران کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور ان کی جو فروخت ہے، ان پر عائد جو پابندیاں ہیں ان کی معطلی کی جائے گی۔ ایران کو اپنی مالیاتی وسائل تک مکمل رسائی دی جائے گی، یعنی کہ جی ایران پر سے سینکشنز ختم کی جائیں تاکہ ایران اپنا جو آئل ہے نا وہ بیچ سکے۔ اب یہ سب سے بڑی شرط ہے میں سمجھتا ہوں جو ایران نے رکھی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کے منصوبے پیش کرنا۔ جو آپ نے ہم پر حملے کر کے ہمارے نقصان کیے ہیں نا، تو آپ $300 ارب جو انویسٹمنٹ ہے، جو منصوبے ہیں ہمارے ملک میں، وہ لائیں گے کہ ہم دوبارہ سے وہاں پر تعمیریں نو کر سکیں۔ $300 ارب یہ سارا کون دے گا؟ یہ امریکہ دے گا۔ یہ بھی ایران کی ایک بڑی شرط ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر یہ کہ جوہری معاملات، تمام بنیادی اور ثالثی امریکی پابندیوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کی قراردادوں کے خاتمے کے لیے 60 روزہ مذاکرات۔ اچھا، یہ جو افزودہ یورینیم والا معاملہ ہے نا، اس پر ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ ساری شرائط مانتے ہیں تو پھر ہم 60 روز تک اس کے اوپر جو مذاکرات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس معاملے پر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 9 یہ ہے جی کہ NPT معاہدے کے تحت ایران کے اس عہد کی تجدید کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، یعنی کہ ٹھیک ہے ہم پھر مان لیتے ہیں آپ کی یہ بات، اگر آپ ہماری شرائط مانتے ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار تیار نہیں کریں گے۔ پھر 10ویں نمبر پر مذاکرات کے دوران امریکہ نہ تو خطے میں اپنی افواج میں اضافہ کرے گا اور نہ ہی کوئی نئی پابندی عائد کرے گا، کیونکہ امریکہ نے یہ کیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ سیز فائر یا جنگ بندی ہوئی تھی تو امریکہ نے لگاتار اپنی افواج کا اضافہ کیا تھا خطے میں، اپنا جو اکوپمنٹ تھا وہ پہنچایا تھا، اور آبنائے ہرموز کی جو ناکہ بندی تھی وہ بھی اسی دوران امریکہ نے کی تھی۔ تو اب ایران نے یہ کہا ہے کہ پھر یہ بھی شرط ماننی پڑے گی کہ مزید ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 11واں یہ ہے جی کہ حتمی مذاکرات کے 60 روزہ مرحلے میں ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے آزاد کیے جائیں گے، جن میں سے نصف رقم مذاکرات شروع ہونے سے قبل ایران کے اختیار میں دی جائے گی۔ ایران یہ کہتا ہے جی کہ $24 ارب کے جو آپ نے اثاثے ہیں، جو آپ نے ہمارے منجمد کیے ہوئے ہیں، سیز کیے ہوئے ہیں، انہیں آپ ریلیز کر دیں، اور ان میں سے $12 ارب آپ فوری طور پر مذاکرات شروع ہونے سے پہلے دیں گے، اور یہ مکمل $24 ارب آپ کو ہمیں دینے پڑیں گے۔ 12ویں نمبر پر معاہدے کے نفاذ کی نگرانی کے لیے ایک نگران طریقہ کار کا قیام کیا جائے گا۔ اچھا، 13ویں پر حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے کی جائے گی، اور 14واں یہ کہ منجمد اثاثوں کی نصف رقم کی بحالی، ایرانی تیل پر پابندیوں کی معطلی اور بحری محاصرے کے خاتمے سے قبل حتمی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہ 3 کام تو آپ کو پہلے کرنے پڑیں گے، پھر مذاکرات شروع ہوں گے، جبکہ حتمی مذاکرات صرف افزودہ مواد اور یورینیم افزودگی کے مستقبل پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی اقتصادی تعمیر نو کے پروگرام تک محدود ہوں گے۔ ایران کے میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروہوں کی حمایت کے موضوعات کو قطعی طور پر مذاکراتی ایجنڈے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جی ایران نے اپنے جو 14 مذاکرات ہیں وہ 14 جو نکات ہیں وہ پیش کر دیے ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر ایگری ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، بسم اللہ، ادروائز صاف انکار ہیں۔ اب جی ان 14 نکات کا مطلب یہی ہے کہ ایران نے ٹرمپ کی جو آفر ہے، ٹرمپ کی جو شرائط ہے، اسے ایک مرتبہ پھر سے مسترد کر دیا ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ اپنی شرائط منوا کر ایران سے ڈیل چاہتا ہے، بلکہ اب ایران بھی یہی کام کر رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ کہ وہ بھی اب اپنی شرائط منوا کر ٹرمپ سے جو ڈیل ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کیوں
ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ امریکی حملوں کے باوجود ایران کا وہ جھکا نہیں سکا ہے۔ 2 دن لگاتار حملے ہوئے نا، پھر ٹرمپ نے بڑی دھمکی دی کہ ہم قبضہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ایران نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، ہم بھی تیار ہیں، اور پھر ٹرمپ نے کہا جی کہ نہیں اب ہماری ڈیل ہو رہی ہے تو اس لیے اب میں حملہ نہیں کروں گا۔ تو اب ایران بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ اس ٹائم اپر ہینڈ ہے اس کو، اس لیے وہ اب اپنی شرائط بنوا رہا ہے۔ تو اب ان شرائط کو، ان چیزوں کو دیکھا جائے نا تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہونی، بلکہ جنگ جو ہے نا وہ ناگزیر ہے۔ اور ٹرمپ نے جی ٹویٹ کر دی ہے یہ جو 14 نکات ہیں، اور ان 14 نکات کو اس نے مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو ویسے ہی جعلی چل رہے ہیں، یہ ہم مسترد کرتے ہیں، اور ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو ونس اگین یہ جو ایک میلہ لگا ہوا تھا نا کہ پہلے جنگ بندی ہوتی ہے، پھر حملے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مذاکرات کی آفرز ہوتی ہیں، شرائط شیئر کی جاتی ہیں، وہ مسترد ہوتی ہیں، پھر حملے ہوتے ہیں، پھر جنگ بندی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سرکل ہے نا وہ پچھلے جو ہے وہ 1 مہینے سے چلتا ہی جا رہا ہے، اور یہ سرکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسا چلتا جائے گا، کہیں پہ اب رکے گا نہیں، کیونکہ ایران کو اپنی اسٹرینتھ پتہ چل گئی ہے، وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور ٹرمپ اس وقت پاگل باولا ہوا ہے کہ وہ کرے تو اب کرے کیا، پیچھے ہوتا ہے تو بھی مسئلہ ہے، حملہ کرتا ہے تو بھی مسئلہ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے نا یا آپ یوں کہیں کہ 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جن کو مثبت اشاریے کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کا فارمولہ تو طے نہیں کیا جا رہا۔ مثال کے طور پر کیا خبر آتی ہے، پہلے جی ایک کالم آتا ہے، کالم جو ہے وہ سہیل رائے صاحب لکھتے ہیں جو کہ طاقتور حلقوں کے اور نون لیگ کے ہم خیال تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، بجٹ کے بعد جولائی میں حکومت فارغ ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک اور خبر سامنے آتی ہے، اور آج بجٹ کے حوالے سے خبر سامنے آتی ہے کہ جو وہ سرکاری ملازمین ہیں نا وہ ڈی چوک میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اب ناظرین ڈی چوک میں اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے، اوپر سے سہیل آفریدی نے بھی آج اپنا قافلہ لے کر وہ نکلے ہوئے تھے، لیکن وہ پہنچ نہیں سکے ڈی چوک تک، انہیں روک لیا گیا۔ تو سہیل آفریدی نہیں پہنچ سکے احتجاج کے لیے، تو سرکاری ملازمین کا جو قافلہ ہے یہ کہاں سے پہنچ گیا؟ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے جی کہ شاید یہ بھی دباؤ ڈالنے کے لیے ہے اس موجودہ منتخب حکومت کے اوپر، کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اور یہ جو خبر تھی نا سہیل وڑائچ والی، یا جو تجزیاتی انداز میں انہوں نے خبر دی تھی، یہ بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تھا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ فارغ ہیں۔ پھر اچانک سے عمران خان صاحب سے متعلق بھی چیزیں سامنے آئیں جی کہ پہلے یہ کہا گیا جی کہ سابق آرمی چیف جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، پھر اڈیالہ سے باہر لایا گیا، پھر سہیل آفریدی سے یا کسی اور سے کہیں پر جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں نا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بجٹ میں شاید طاقتور حلقے کچھ ایسا منوانا چاہتے ہیں، یا تو بجٹ میں یا 28ویں ترمیم کے معاملے پر، جس پر جو یہ موجودہ حکومت ہے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ شاید وہ کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا کہ یہ مذمت کر پائیں گے تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، یہ بالکل 1% چانس بھی نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی مذمت دکھا پائیں گے۔ یہ مذمت دکھا پائیں گے تو اٹھا کر جو ہے وہ ویسے ہی باہر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی جانب سے وہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، تو ان کو بھی پھر دکھایا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہ جو کام ہے نا وہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو شاید اسی وجہ سے یہ جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی یا ملاقات کی بات ہے نا، تو جس سطح پر، جس نہج پر اس وقت معاملات پہنچ چکے ہیں نا ایکسٹریم کے اوپر، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، ایک فریق کو ہارنا تو پڑے گا۔ ویسے تو عمران خان صاحب جیت چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے طاقت کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور خود سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں جی کہ سیاسی اور جو معاشی یہ دونوں محاذ ہیں نا، یہ محاذ سنبھالے نہیں سنبھل رہے، اور ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہوئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے بھی جب ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا اور ایون کہ تحریک جو تھی وہ ختم کر دی گئی، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، تو اسی ایک معاملے کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ معاشی طور کے اوپر چیزیں ہینڈل نہیں ہوں گی، اور یہی وہ وجہ بنے گی اس رجیم کے خاتمے کی۔ ایون کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو حالت ہوگی نا معیشت کی، یہ معیشت کو سنبھال نہیں پائیں گے، یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات کہی ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ چیزیں اب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے محسن نقوی جو ہے وہ اچانک سے متحرک ہوئے ہیں۔ خبر یہ آئی جی کہ پیپلز پارٹی بجٹ میں جو سیشن ہے اس میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہتی ہے، انہیں بہت سارے اعتراضات ہیں، وہ بائیکاٹ کرتی ہے، لیکن جو نواز اور شہباز یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو نورا کشتی تھی نا، یہ ڈرامہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکا،
وہ کیسے جی؟ محسن نقوی اچانک سے پہنچے پارلیمنٹ ہاؤس، بلاول زرداری کے پاس گئے اور 25 منٹ کے اندر انہیں منا کر تو لے بھی آئے سیشن کے اندر۔ تو یہ کیسی ناراضگی تھی؟ کیا ان سے کوئی مطلب ہے کہ ایسی وہ کر لی گئی، یا کوئی حکومت نے کوئی ایسی کمٹمنٹ کر دی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ جن چیزوں کے اوپر آپ اختلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ ہم نکال دیتے ہیں چیزیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھنے میں کامیاب بھی ہو گیا، اور 25 منٹ کے اندر محسن نقوی جو ہے ان کو منا کر لے آئے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے یہ بھی ان سے کہا گیا ہوگا کہ سیدھے طریقے سے آ جاؤ، نہیں تو مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پھر کیسے جو کام ہے وہ کروانے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے جی ایک دو چیزیں ہیں وہ بھی آپ ساتھ میں دیکھتا چلوں۔ کشمیر والے معاملے کے اوپر بھی آپ کو بتاتا چلوں جی۔ کشمیر معاملے کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کریک ڈاؤن یا آپریشن کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شرائط ہے نا کہ 12 سیٹیں مہاجرین کی وہ ختم کر دی جائیں، یہ نہیں مانی جائیں گی۔ اور پھر جو وفاقی وزیر قانون ہے نا اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو کشمیر جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اب یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے اور پھر اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر آپریشن کیا جائے، ان سب کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے، اٹھایا جائے یہاں سے، اور پھر یہی بیانیہ بنایا جائے کہ ان کی ڈوریں تو کہیں اور سے ہل رہی تھی، اس لیے ہمیں جو آپریشن ہے بڑے لیول کے اوپر طاقت کا استعمال ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں اب اس پر کیا جو ساری صورتحال ہے وہ بنتی ہے۔ دوسری طرف کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ شاید ان کا جو احتجاج ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے ٹویٹ سامنے آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو احتجاج ہے نا وہ ہمارا جاری ہے۔ تو یہ جی آج کچھ عام سی تفصیلات تھی، مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ رہ گئے سار کیجیے گا، آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔